नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे और आपको इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में रहते हुए बार बार ये मौके अता कर देता है कि हम कलाम की सच्चाइयों को जान सकें और कलाम की वो बातें जो खुदा की तरफ से हमें उसके नबियों के वसीला से और फिर उसके बेटे के वसीला से पहुंचा दी गई और वो कलाम मुक़द्दस में यानी बाइबल में हमें लिख के दे दी गई, ताकि कलाम के वसीला से इंसान और आने वाली नस्लें उस कलाम को जान सकें और उन कलाम की सच्चाइयों को जान सकें जो खुदावंद हमारा खुदा हम तक पहुंचाता है। और आज ख़ास तौर पे हम बात करने वाले हैं उसी सिलसिले को, उमाल की किताब का जो हमने शुरू किया हुआ है। और ये किताब हम सब जानते हैं और मैं आज फिर बताता चलूँ कि लूका तबीब के वसीला से जो यीशु मसीह के शागिर्दों के आगे शागिर्दों के साथी थे, उनके वसीला से पाक रूह ने लिखवा दी, ताकि पाक रूह की रहनुमाई में लिखी गई ये किताब जो है वो दुनिया तक और वो काम जो शागिर्दों ने किए। क्योंकि जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि इस किताब में लूका तबीब लिखते हैं कि और हम वहाँ से निकले, तो इसका मतलब यह है कि वो सारे सफ़र में साथ साथ थे और वो इसका निशायत के तौर पे ये सारी बातें बयान करते हैं। और आज हम ख़ास तौर पे ये भी देखेंगे कैसे पौलुस और उसके साथी जो हैं, ये शागिर्द जो हैं, यीशु मसीह की तालीम देने वाले रसूल जो हैं, ये दुख भी उठाते रहे हाकिमों के वसीला से, गवर्नर के वसीला से, मजिस्ट्रेट्स जो थे उस वक्त उनके वसीला से, लेकिन बहुत से लोग जो है इन पर ईमान भी लाते रहे, इनको जेलों में भी डाला जाता रहा, इनको संसार भी किया गया, लेकिन इनके अंदर जो जज्बा भर दिया गया था, जो इनके अंदर जज्बा था कि वो सच्चाई के कलाम को दुनिया तक लेके जाएं, उसको दुनिया या दुनिया के हाकिम ख़त्म ना कर सके। और आज हम इसी पे बात करने को हैं कि वो जब एक ऐसी जगह पहुंचते हैं कि जहाँ पे उन्हें एक कुर्बान गाह नज़र आती है जिस पे लिखा हुआ उनको मिलता है नामालूम खुदा के लिए, नामालूम खुदा के लिए। आज ये हमारा टॉपिक है, कुर्बान गाह नामालूम खुदा के लिए। और हम देखेंगे कि कैसे पौलुस रसूल और उसके साथी जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे जाते हुए खुदा के लिए बड़े बड़े काम करते हुए इस जगह तब जब पहुँचते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मौका उनको मिलता है कि यीशु मसीह की गवाही दें। और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान, जो मेरे साथ इस प्रोग्राम में आज शामिल हैं और बात करेंगे। आप डॉक्टर तहसीन गुल खान को जानते हैं, बहुत अरसे से हमारे साथ आ रहे हैं और ये सेकुलर जॉब में होते हुए यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर भी हैं, उसके वसीला से खिदमत करते हैं और ये एशियन लूटन फेलोशिप में पास्टर भी हैं। और आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन। वेलकम टू द शो। गॉड ब्लेस यू। आपको वेलकम कहते हैं। और ये हम आज बात करेंगे मुख्तलिफ इलाकों में से ये जाते रहे, मुख्तलिफ जगहों पे जाते रहे, खुदा के कलाम को ये लेके जो शागिर्द अब निकले हुए रसूल निकले हुए हैं, पौलुस रसूल ख़ास तौर पे सिलास के साथ अब निकले हुए हैं। तो अगर आप इसको 17वें बाब की 5वीं से 9वीं आयत अगर आप पढ़ दें तो वहाँ से हम इसको बेखैर कंटिन्यू करते हैं और वहाँ से इसको देखते हैं कि कैसे ये तसल्नीके में गए हैं और वहाँ पे ये खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। आई रीड फ्रॉम बुक ऑफ एक्ट्स, इमाल की किताब, और उसके 17वां चैप्टर है, उसकी आयत नंबर 4 से पढ़ूंगा। लिखे कि उनमें से बाज़ ने मान लिया और पौलुस और सिलास के शरीक हुए, और खुदा परस्त यूनानियों की एक बड़ी जमात और बतेरी शरीफ औरतें भी उनमें शरीक हुई। मगर यहूदियों ने हसद में आकर बाजारी आदमियों में से कई बदमाशों को अपने साथ लिया और भीड़ लगाकर शहर में फसाद करने लगे, और यासून का घर घेर कर उन्हें लोगों के सामने ले आना चाहा। जब उन्होंने ना पाया तो यासून और कई और भाइयों को शहर के हाकिमों के पास चिल्लाते हुए खींच कर ले गए कि वो शख्स जिन्होंने जहान को बागी कर दिया यहाँ भी आए हैं, और यासून ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। और ये सब के सब कैसर के अहकाम की मुखालफत करके कहते हैं कि बादशाह तो और ही है, यानी यीशु। ये सुनकर आम लोग
اور شہر کے حاکم گھبرا گئے اور انہوں نے یاسون اور باقیوں کی ضمانت لے کر انہیں چھوڑ دیا۔ تو آپ اس کے تعلق سے تھوڑا سا بالکل یہ بیسیکلی وہ تمام سفری صعوبتیں ہیں جو پالوس رسول اور ان کے ساتھیوں کو برداشت کرنی پڑیں، اور وہ ابھی تھسلنیکیوں کے علاقے میں آئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پالوس رسول نے جب تھسلنیکیوں کا خط لکھا تو دونوں خطوں میں پالوس رسول سیکنڈ کمنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور تھیسالونینس کے جو چیپٹر ہیں اس میں جو تھسلنیکے کی کلیسیا تھی اس میں جو سیکنڈ کمنگ کی بات ہے اس میں جو مسیح کی آمد کے والے سے بہت بڑا تھیم شیئر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوا ہے کہ وہ 3 ہفتے تک لگاتار وہاں پر 3 سبتوں تک لگاتار وہاں پر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کلام شیئر کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بحث سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کی تکرار ہو رہی تھی، بحث سے مراد یہاں پر ڈسکشن کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے آپس میں ڈسکشنز ہوا کرتی تھیں، اور پالوس رسول کتاب مقدس کے معنی کھول کر پروفیسیز کے معنی کھول کر ان کو بتاتے تھے۔ اب ایک پالوس و سیلاس کے ساتھ جو ہے ایک بہت ساری جماعت جو ادھر کے لوگ تھے، جو عام لوگ تھے، وہ ان کی باتوں کو ماننے لگے اور انہوں نے مسیح کو قبول کیا۔ یہاں پر لکھا ہے خدا پرست یونانیوں کی اقتدا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہیلینسٹک جیوز جن کو کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی یونانی نسلاً یونانی تھے، لیکن اوریجنلی کیا ہوتا تھا کہ اپنے یونانی جو بت پرستوں کو چھوڑ کر، بت پرستی کو چھوڑ کر یہ یہودیت میں آئے ہوئے تھے، اس لیے ان کے لیے لفظ خدا پرست آیا ہے۔ گاڈ فیئرنگ جو ہے گریکس ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی توریت کو، پرانے عہد کو، یہودی تعلیم کو اور اسرائیل کے جو خدا کے جو امید ہے اور ان سب چیزوں پہ مان رہے تھے۔ لیکن اب نیکسٹ فیز کیا آیا ہے کہ جب پالوس رسول نے وہاں پر آ کر شیئرنگ کی ہے تو یہ جو ہیں یہ مان گئے ہیں پالوس رسول کی بات کو بھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس چیز کا جس کا وہ ویٹ کر رہے تھے باقی یہودیوں کی طرح کہ مسیح آنے والا ہے، انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ جو آنے والا مسیح تھا جس کے بارے میں پروفیسائی کیا گیا تھا وہ یہی مسیح ہے۔ اور یاسون نام کا جو شخص ہے وہ اس نے جو ہے وہ اپنے گھر میں ان کو بٹھایا ہوا تھا، اور اچھا جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کیا کیا کہ وہ جیلس ہو گئے اور حسد کی اسپرٹ کام کر رہی ہے، اور یہاں پر انہوں نے پیسے دے کے، جیسے پہلے مسیح کی جھوٹنے پر بھی انہوں نے پیسے دیے تھے لوگوں کو اور کہا تھا کہ جھوٹی خبریں پھیلانا، یہاں پر پیسے دے کے انہوں نے بدماشوں کو، لفنگوں کو، گنڈوں کو جو ہے وہ ہائر کیا ہے اور انہوں نے اٹیک کر دیا وہاں پر یاسون کے گھر میں۔ لیکن خداوند کا جو کام کرنا تھا ایسا کہ وہ لوگ وہاں پر نہیں تھے جب یہ اٹیک ہوا، تو انہوں نے یاسون کو جو ہے پولیس کے پاس لے گئے۔ اچھا، اب یہاں پر جو الزام یہ لگا رہے ہیں کہ یہ کسی اور کو بادشاہ کے طور پر پیش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو اپنی تعلیم کے مطابق یہودی لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ 3 ویک ہو گئے ہیں وہاں پر بحث مباحثہ ہو رہا ہے، اور ڈسکشنز میں ان کے جو ریبائز ہیں، ان کے جو لیڈرز ہیں وہ جیت نہیں پا رہے، کیونکہ ہر ایک چیز جو ہے وہ ثابت ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ کیسر کے خلاف بغاوت کا الزام ان پہ لگا دیا کہ جی بھائی یہ اس میں بادشاہ کے اگینسٹ ہے۔ یہ بات ہم جب دیکھ رہے ہیں، آپ نے بڑا اچھے طریقے سے تفصیل بیان کی ہے کہ یہ ہر دور میں جو ہے، جیسے یہاں لکھا ہے کہ بازاری آدمیوں کو، بدماشوں کو لا کے، یہ 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور فساد کرنے کا ان پر الزام لگا رہے ہیں، اور خدا کے لوگوں پہ ہمیشہ ہر دور میں جو ہے اس طرح کے لوگ وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خدا کے لوگوں کو ہمیشہ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے پھنسانا چاہا ہے، روکنا چاہا ہے۔ اور پھر جب وہ آپ نے وہ بات بالکل صحیح کہی کہ یہ کسی اور کو بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں کلام مقدس میں، غالباً یہ 9ویں آیت میں تھا، 8ویں آیت میں ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بلکہ 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ سب کیسے کام کی مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ بادشاہ تو ہی ہے، یعنی کہ یسوع۔ تو وہ بادشاہ تو اور ہی ہے، اور ہی ہے، یعنی کہ یسوع کے تعلق سے لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ ایک خاص بات جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیسر ظاہر ہے اس وقت جو بادشاہ تھا، اب وہ اس کو حاکم تو مان رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ رولر تو ہے، لیکن ہمارا جو بادشاہ ہے وہ یسوع ہے، اور وہ اس کو اپنے بادشاہ کے طور پہ مانتے ہیں۔ یہ بڑی ایک دلیرانہ بات تھی جو ہو رہی تھی، لیکن جب لوکل یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں حاکموں نے اس بات کو دیکھا ہے تو وہ بلکہ ڈر گئے، جو 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ سن کر عام لوگ اور شہر کے حاکم گھبرا گئے کہ یہ کس بادشاہ کی بات کر رہے ہیں، یہ کون سا بادشاہ آ گیا ہے۔ اور پھر اسی گھبراہٹ میں، ڈر میں لکھا ہے کہ انہوں نے یاسون اور باقیوں کی ضمانت لے کر انہیں چھوڑ دیا۔
اب وہ چھوڑ بھی ان کو دیا ہے انہوں نے اور خود گھبرائے بھی ہوئے ہیں، لیکن ہم اس میں مزید بات کرتے ہیں۔ یہ کیا کیا ہے کہ جھوٹا کیس ڈالا ہے، جیسے ہوتا ہے نا، اب یہاں پر یہودی جو لیڈرشپ تھی ان کی چالاکی جو ہے وہ عیاں ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ مذہبی طور پر روحانی طور پر جیت نہیں سکے، کیونکہ جو آرگیومنٹ تھا پالوس رسول وغیرہ کو بڑا ویلڈ تھا، اور لیکن کیا ہے انہوں نے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ رومیوں کو ان کے اگینسٹ کر دیتے ہیں، رومی جو سپاہی ہیں، رومی جو جنرلز ہیں، رومی جو وہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہے، الزام کیا لگا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی کیسر کے اگینسٹ ایک اور بادشاہ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت سیریس ایلیگیشن تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی خود مسیح کو بادشاہ مانتے تھے، تو یہاں پر جو لیڈرشپ تھی وہ ایک طرح سے ریاکاری کر رہی ہے، کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ وہ دل سے یہودی لیڈرشپ بھی کیسر کو بادشاہ تو کبھی نہیں مانتے تھے، تو لیکن کیا ہوا کہ وہ یہاں پر ایک دم پلٹ گئے اور انہوں نے ایک ڈفرینٹ فیس دکھایا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کے ٹائم پر یہی ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ رومی اس کو سزا دیں، جو سلیب دینا تھا وہ یہودی سزا نہیں تھی، یہودی سزائیں فرق تھیں، سنساری تھی، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے رومی مقدمے میں پھنسا کر یسوع مسیح کو رومی طریقے سے رومی حکومت کے خلاف، اور آپ یہ دیکھیں پلاطوس کا جو ڈائلاگ تھا مسیح کے ساتھ وہ یہی تھا نا کہ تو کہاں کا بادشاہ ہے، کیونکہ آبویسلی پلاطوس کا رول یہی تھا کہ وہ کیسر کو وہاں پر کیسر کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی جو بادشاہی اس کو اسٹیبلش رکھے، اور جتنے بھی صوبے تھے ان کے اوپر کیسر کا راج رہے۔ تو وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ کہاں کی بات کر رہا ہے، تو جب یسوع نے پلاطوس سے کہا تھا کہ میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے، آسمان کی ہے، تو وہ ڈر گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ انہوں نے جان بوجھ کر رومی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ابھارنے کے لیے کہ ان کو پکڑیں، ان کو ماریں، تاکہ ہماری جان بھی چھوٹ جائے اور ہمارے اوپر الزام بھی نہ آئے، اور یہ جو ہے مرمرا بھی جائیں، پکڑے جائیں جھوٹے کیسوں میں۔ ہمارے پاس ایک سوال تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ہمارے ایک بھائی ہیں، انہوں نے کچھ اپنا تبصرہ کہہ لیں بھیجا ہے یا ایک پیغام بھیجا ہے۔ پادری رابنسن صاحب، مسیح میں آپ کو میرا سلام، میں پادری مشتاق ہوں گجرات سے، اور میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، خاص طور پہ آپ جو جذبہ لے کلام پاک کے حوالے سے ہے، آپ کا جو جذبہ کلام پاک کے حوالے سے ہے، اور جس محبت سے آپ لوگوں کو سوالوں کا جوابات ادب سے اور احترام سے دیتے ہیں، میری دعا ہے کہ اور بھی بہت سے مسیح کے خادم آپ کی طرح رویہ اختیار کریں، اور خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے۔ پادری مشتاق صاحب، تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ دیکھیں، مسیح کی محبت اور مسیح کا پیار ہمیں یہی بتاتا اور یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں پوری محبت سے پیش آنا ہے۔ اور مجھے جب میں نے بہت عرصہ پہلے جو ہے 1996 میں ہگا انسٹیٹیوٹ کی ٹریننگ کی تھی سنگاپور جا کے، تو ان میں ایک بات انہوں نے ہمیں یہ سکھائی تھی کہ ہم نے کیسے اختلاف رکھتے ہوئے بھی اپنے انداز کو بہتر رکھنا ہے، تاکہ ہم اس دروازہ کو بند نہ کریں جو ایک اپرچونٹی کا دروازہ، ایک ہمارے پاس راستہ ہے کہ ہم لوگوں تک کلام پہنچا سکیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سچائی کو لوگوں تک پہنچائیں، کلام لوگوں تک پہنچے، اور اگر ہم ان کو ناراض کر دیں گے تو یقیناً وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا۔ آپ سب سے بھی میری دوسروں سے درخواست ہے، جتنے لوگ بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، ہمارا پیج ایمان کا سفر لائک کیجئے، یوٹیوب پیج بھی ایمان کا سفر، آپ اس کو بھی لائک کیجئے، تاکہ آپ ہمارے سارے پروگرام، جب یہ پیج آپ لائک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایمان کے سفر پیج پہ ایک ویڈیوز کا بٹن ہوگا، اس کو اگر آپ دبائیں گے تو ہمارے سارے پروگرام، آپ کو جتنے ہم نے آج تک کیے ہیں، تقریباً 300 سے قریب پروگرام ہیں، یہ سارے آپ کو ملیں گے اس کے اوپر، اور آپ مختلف سبجیکٹس پہ، مختلف ٹاپکس پہ جو ہماری بات چیت ہے اس کو آپ فالو کر سکیں گے، دوبارہ بھی دیکھ سکیں گے۔ اور ہمارے پاک زندگی پیج کو بھی آپ لائک کیجئے، ہمارے جو ہے زندگی ٹی وی کا ایپ ہے، آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اب یہ ہمارا پروگرام ایشیا سیٹ 7 کے اوپر ہے، پہلے پاک سیٹ کے اوپر ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی یہ پروگرام ایشیا سیٹ 7 کے اوپر ہے، آپ اس کو اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور مختلف سوشل میڈیا اور ہمارے فیس بک پر جس پہ آپ کو یہ پروگرام ملے گا، آپ ضرور اس کو شیئر کیجئے اور دوسروں کو بھی اس پروگرام میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ ڈاکٹر تحسین، آپ نے بڑی اچھی ڈیٹیل بات کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑی یہ جو جذبہ ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پہ یہ پالوس کا جو جذبہ ہے،
وہ جو بیان کیا گیا ہے پہلی دوسری تیسری چوتھی آیت سے لے کے آگے تک کہ کیسے وہ مسیح کے تعلق سے منادی کر رہا ہے، مسیح کے تعلق سے بتا رہا ہے کہ کیسے اس کا آنا ضرور تھا اور کیسے آگے بڑھنا تھا. اور اب جب یہاں پہ اس کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس علاقے کے لوگوں نے انہیں جلدی سے وہاں سے نکالا ہے اور وہ بیریا کے علاقے میں. اب یہ جو ایک خاص پیٹرن نظر آتا ہے پالوس کا وہ یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے شہروں کو فوکس کرتے تھے تاکہ بڑے شہروں میں سے جو ہے یہ منادی کا کلام دوسرے شہروں تک خود بخود جو بلیور وہاں پیدا ہوں گے وہ خود ان کو لے کے دوسرے شہروں تک جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی کامیاب اسٹریٹجی تھی جس کے وسیلہ سے وہ کامیاب بھی ہوئے. اور یہاں پہ جب وہ جاتے ہیں تو لکھا ہے کہ یہاں کے جو اس بیریا کے جو لوگ ہیں یہ اس کی ایک بڑی آیت مجھے پسند آئی. 11ویں آیت میں لکھا ہے یہ لوگ تسلونیکی کہ یہودیوں سے نیک ذات تھے کیونکہ انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ کلام کو قبول کیا اور روز بروز کلام مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اس طرح. اب یہ جو پوائنٹ ہے تحقیق کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے کیونکہ کلام مقدس میں بار بار یہ آیا ہوا ہے کہ کلام کو انویسٹیگیٹ کرو، تحقیق کرو، اس کو اچھی طرح دیکھو سمجھو. اور اس میں وائس کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں سلیمان بادشاہ ہے وہ 7ویں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے میں نے اپنے دل کو متوجہ کیا کہ جانوں اور تفتیش کروں اور حکمت اور خرد کو دریافت کروں اور سمجھوں کہ بدی حماقت ہے اور حماقت دیوانگی ہے. اب ہمارا کلام جو ہے بائبل مقدس جو ہے مسیحیت کا پیغام وہ کہتا ہے کہ انویسٹیگیٹ کرو. لیکن ہم دیکھتے ہیں دوسرے مذاہب میں خاص طور پہ ہمارے جو بھائی اسلام میں ہیں ان کا کلام کہتا ہے کہ انویسٹیگیٹ نہ کرو، ڈو ناٹ انویسٹیگیٹ. تو یہ کیا ایک ہی خدا ہے جو ادھر کچھ کہہ رہا ہے ادھر کچھ کہہ رہا ہے؟ آپ تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کیجیے. جی بالکل، میں اس سے بھی کروں گا. دوسرا تھوڑا سا بتاؤں کہ ڈفرینس بٹوین تھیسالونینز اینڈ بیرینز. جو تھیسالونیا کے لوگ تھے وہ اسی سچویشن میں تھے جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ اسلام کے، اور ہمارے ایون کئی ہمارے فرقے بھی ایسے ہیں جیسے ہمارے کچھ ایسے ڈینامینیشنز ہیں جن میں سارا ریلائنس جو ہے نا وہ فادروں پہ پادریوں پہ ہوتا ہے کہ جی جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو ایز لانگ ایز کہ ہمارے گھر آ کے دعا کر دی جائے یا ہمارے اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے. تو لوگ کئی دفعہ تحقیق نہیں کرتے اور وہ ریلائی کرتے ہیں کہ جی بس لیڈر ہے تو یہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن بیریا کے جو لوگ تھے وہ فرق تھے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں پر جھگڑا وغیرہ نہیں ہو سکا، یہاں پر پرسیکیوشن بھی نہیں ہوئی کیونکہ لوگ جو تھے وہ رسپانس نہیں کر رہے تھے. اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ بیسیکلی ان کو شدت پسند نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ ایموشنل کہہ سکتے ہیں کہ وہ جذباتیت سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کا سارا جو دار و مدار تھا وہ جوش لیڈرشپ کے اوپر تھا. لیکن جب کلام آیا ہے تو وہ ایک دم بھر گئے ہیں جوش سے، انہوں نے قبول کیا، لیکن جیسے ہی اپوزیشن آئی تو کام خراب ہو گیا. تو یہاں پر یہ تھوڑا سا فرق ہے. جو آپ نے بات کی بالکل ریزن یہ ہے کہ بائبل اور باقی جو مذاہب ہیں، بائبل آپ کو ریلیشن شپ آفر کرتی ہے. تحقیق بندہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یو وانٹ ٹو ہیو دیٹ ریلیشن شپ. بائبل کا خدا آپ کو خود انکریج کرتا ہے کہ ایکسپلور کرو اور دیکھو، دنیا کے کونے کونے میں جاؤ اور دیکھو کہ یہ واقعی باتیں سچ ہیں یا نہیں. اور ہم کلام مقدس کی باتوں کا ثبوت کائنات میں ہر ایک چیز میں جو ہے وہ کریشن میں ہر ایک چیز میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور پروفیسیز میں. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی کہ جیسے اسلام کے حوالے سے بات ہے تو اس میں یہ معیوب سمجھا جاتا ہے. اسلام کا خدا جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ پرسنل ریلیشن شپ بنایا جائے. اس نے صاف کہا کہ وہ کسی کا باپ نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے. ہم لے پالک ہیں، ہم اپنے آپ کو بیٹے اور بیٹیاں کہتے ہیں اور ہم اپنے خدا کو باپ کہتے ہیں. تو ہمارا جو ہے اپروچ فرق ہے. اس اپروچ کی وجہ سے ہم تحقیق بھی کر سکتے ہیں، ہم تفتیش کرتے ہیں، ہم کنگالتے ہیں، آزما کر دیکھتے ہیں. جیسے زبور کی کتاب میں لکھے کہ آزما کر دیکھو کہ خداوند کتنا اچھا ہے، خداوند جو ہے زبردست ہے. تو یہ ایک میجر ڈفرینس ہے مائنڈ سیٹ کا. اور اس کا آؤٹ کم یہی ہے کہ پھر لوگ جو ہیں دوسرے مذاہب کے جن میں تحقیق کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے، خدا کو جاننا اچھی بات نہیں سمجھا جاتا، خدا ہی اس کو بلاک کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر جنرلی ان کا بیہیویئر پھر ویسا ہی ہوتا ہے. اور اس کو دیکھیں، یہ میں تھوڑا سا اس لیے ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ کو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں بھی تحقیق کا اور زیادہ جذبہ بڑھے. اور میں جب کوئی پروگرام کی تیاری کرتا ہوں میں بہت جگہ آپ کو دیکھتا بھی ہوں، آپ بھی ایسے کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس کا.
اعمال کی کتاب میں بھی دیکھیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرانے عہد نامے کی بات نہیں تھی، لوگ کہیں گے شاید آپ نے پرانے عہد نامے سے کوٹ کر دیا. اگر آپ فلپس کو دیکھیں، حبشی خوجہ کا واقعہ ہے، 8ویں باب اس کی 30 لکھا ہے کہ وہ اس کو کہتا ہے کہ جو تو پڑھتا ہے کیا تو اس کو سمجھتا بھی ہے، اور پھر وہ اس کو بیان کرتا ہے، بتاتا ہے. اور یہ خاص اور وائس میں اگر پھر ہم دیکھیں، پہلا باب اس کی 13ویں آیت پہ لکھا ہے، میں نے اپنا دل لگایا کہ جو کچھ آسمان کے نیچے کیا جاتا ہے اس سب کی تفتیش و تحقیق کروں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلام خدا کا بالکل منع نہیں کرتا، کلام خدا بالکل ہمیں انکریج کرتا ہے کہ ہم تحقیق کریں، تفتیش کریں، تاکہ ہم سچائی کو بہتر طور پہ جان سکیں، گہرائی تک پہنچ سکے اس کی، اور پھر ہم آگے اور زیادہ مضبوط ہو سکیں. ہمارے پاس ایک تبیتا ڈیوس ہمیں میسج کر رہی ہیں، لکھا ہے کہ ریسپیکٹڈ ٹیچرز پلیز تھرو سم لائٹ to stand persecution where we are living. ان کا کہنا ہے کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں یعنی پاکستان میں، وہاں پہ کیسے ہم نے پرسیکیوشن کو فیس کرنا ہے، کیسے ہمیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ شروع سے اگر ہم دیکھیں، فرام دا ویری بگننگ یسوع مسیح کو پرسیکیوٹ کیا گیا، یسوع مسیح کے شاگردوں کو پرسیکیوٹ کیا گیا، اس کے جو ارلی چرچ ہے اس کو پرسیکیوٹ کیا گیا. اب یہ ارلی چرچ کے تعلق سے ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اعمال کی کتاب میں، تو ہر جگہ سچائی کی مخالفت آپ کو ہوتی نظر آئے گی. اصل بات ہے بدی اور نیکی کے خلاف جنگ کی، سچائی اور جھوٹ کے خلاف جنگ کی. اور جہاں سچائی ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ جھوٹ اس کے خلاف کھڑا ہوگا، مخالف اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور یہی ہمارے ملک کی بھی بات ہے جس میں یہ ہمیں نظر آتا ہے. سو بائبل بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے. یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ تمہیں دکھ اٹھانا پڑے گا. ایون انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا، لکھا ہے انجیل میں، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں کہ اے شمعون ابلیس نے تمہیں مانگ لیا کہ گیہوں کی طرح پھٹکے. تو یہ وہ پروسیس ہے جس میں سے ہمیں گزرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، تیار ہونا چاہیے. اور ہمیں خدا کے زور سے ایک اجر بھی اس کا ہے، ایک بہت بڑا ریوارڈ بھی اس کا ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کے لکھا ہوا ہے کہ پھر ہمیں ایک بہت بڑا اجر ملے گا، اور وہ تاج جس کا وعدہ کیا گیا وہ ملے گا ہمیں. ریولیشن کی بک میں اس کو خاص طور پہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں ملیں گی. ڈاکٹر تحسین، آپ اس کے تعلق سے مزید میں یہی کہوں گا کہ یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، دنیا کے ہر کنٹریز میں، ایون کہ UK، یورپ میں بھی پرسیکیوشن ہے مسیحیوں کے لیے. اور بات یہ ہے کہ اگر جیسے پاکستان کی بات کی جائے، انڈیا میں بات کی جائے، کروڑوں میں ہیں مسیحی لوگ، لاکھوں میں ہیں. تو اب وہ کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں کہ جہاں پہ وہ سارے لوگ مائیگریٹ کر جائیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ مشکل بات ہے، ایک بہت ڈیفیکلٹ بات ہے. تو کیسے اس کے اگینسٹ بیہیو کرنا چاہیے، اس کا طریقہ ہمیں بائبل میں ہی ملتا ہے. کہ ایک تو یہ کہ ثابت قدم رہیں اپنے ایمان پر، اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر کوئی پاکستان کو چھوڑ کر کسی اور کنٹری میں چلا جائے گا تو وہاں پر اس کو پرسیکیوشن نہیں نظر آئے گی. ہم یہاں پر یورپ میں فرق طریقے سے ستائے جاتے ہیں. آج کل یہاں پر جو بے راہ روی اور جو فیملی سٹرکچر ہے اور چیزیں ہیں، جیسے ایسی تعلیمات ہیں جن کو ہم نہیں مانتے، اور جو لبرل ایجنڈاز ہیں، یعنی کہ یہ سب چیزیں، خدا کا نام لینا، خدا کی بات کرنا ورک پلیس پہ، وہ آلموسٹ ناممکن ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بھی یہاں پر جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ضرور رہے گی، پرسیکیوشن کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس کا یہ ہے کہ جب تک مسیح کی آمد نہ ہو جائے. تو خداوند ہمیں بچ نکلنے کی راہ جو ہے وہ دیتا ہے. خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے اس میں سے نکلنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے. تو دعا یہی ہے بہن اور باقی سب کے بھی، خداوند آپ کی حفاظت کرے جہاں پر بھی آپ ہیں، اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کو ایسی مصیبت سے بچائے جو آپ کے لیے قابل برداشت نہ ہو. ڈاکٹر تحسین، ایک سوال اور ہے ہمارے پاس، اور میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا اس کا جواب دوں، پھر آپ اس کو دیجیے گا. السلام علیکم جناب، میرا نام فہیم مصطفیٰ ہے، اور مجھے ایک مسیحی دوست نے آپ کے پروگرام کو دیکھنے کا لنک بھیجا ہے. میں اس کو وقت کا پروگرام اس وقت لائیو فیس بک پر دیکھ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ انجیل کی جس کتاب پر بات کر رہے ہیں اسے رسولوں کے اعمال کہا جاتا ہے، اور اسے حضرت عیسیٰ کے حواری حضرت لوکا نے لکھا.
لیکن آپ یہ کس طرح دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے الہام سے یا وحی کے ذریعے لکھا؟ کیونکہ وہ کتاب اس کتاب کے شروع میں کہتے ہیں کہ میں یہ دوسرا رسالہ بڑی چھان بین کر کے لکھ رہا ہوں اور اس میں الہام و وحی کا تو کوئی جو ہے عنصر نظر نہیں آ رہا۔ تو میرے بھائی دیکھیں، آپ ایک بڑے ڈفرینٹ اینگل سے وحی کو اور الہام کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں جو کتاب مقدس بتاتی ہے کہ پاک روح، جس کو ہم خدا کا روح کہتے ہیں، یسوع مسیح کا روح اور خدا باپ کا روح، وہ پاک روح کی ایک رہنمائی ہے۔ جب انسان توبہ نجات حاصل کر کے آ جاتا ہے اور خدا کے پاک روح سے ملبس ہو جاتا ہے تو پھر پاک روح اسے لیڈ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ کلام مقدس کے لیے تو لکھا ہوا ہے، کئی جگہ حوالے ہیں، میں ڈاکٹر تحسین سے کہوں گا وہ اس کو بتا بھی سکیں گے آپ کو، کہ لکھا ہے کہ یہ ساری کتاب خدا کے الہام سے، یعنی کہ پاک روح کی رہنمائی سے لکھی گئی ہے، اور اس لیے ہم اس کو بالکل بغیر کسی شک اور بغیر کسی شبے کے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خدا کا الہام ہے، خدا کی کلام کی باتیں ہیں، کلام سچائیاں ہیں، اور جب خدا کا کلام ہے تو پھر یہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہے۔ اور اسی لیے اس نے ہزاروں سال سے، پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو 4-5 ہزار سال سے وہ اسی طرح چلا آ رہا ہے، اور نئے عہد نامے کو دیکھیں تو 2000 سال سے زیادہ ہے، اور یہ آج بھی لوگوں کی نجات کا باعث ہے، لوگوں کی برکت کا باعث ہے، لوگوں کی شفا کا باعث ہے، اور یہی وہ کلام ہے جو سچائی کی راہ ہے۔ ڈاکٹر تحسین، آپ اس پہ مزید بات کریں۔ جی بھائی کا نام کیا بتایا آپ نے؟ انہوں نے بتایا کہ فہیم مصطفیٰ بھائی، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے خلفۂ راشدین میں ایک خلیفہ تھے جن کا نام تھا حضرت عثمان غنی، تو انہوں نے وہی کام کیا تھا جو جو لوکا رسول نے کیا ہے، اور یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ دوسرے نہیں، پہلے رسالے میں انہوں نے کی تھی۔ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے جب انٹروڈکشن لکھا کہ جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا، اور لکھا کہ میں نے یہ تمام باتیں ترتیب وار جو ہے وہ بیان کی ہیں، اس لیے جو ہے میں نے مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک دریافت کر کے ان کو ترتیب سے لکھ دوں۔ ٹھیک ہے، اب جیسے حضرت عثمان غنی کے دور میں کیا تھا کہ بہت سارے قرآن، بہت سارے ورژن جو تھے وہ ڈسٹریبیوشن میں تھے۔ عمر کا اپنا ورژن تھا، علی کا اپنا ورژن تھا، باقیوں کے عائشہ حضرت جو تھیں ان کا اپنا ورژن تھا۔ تو عثمان غنی نے یہ ٹاسک اپنے ذمہ لیا کہ دیکھیں جو ہے، اور آپس میں چھان بین کی، انہوں نے ڈفرینٹ ورژنس کو پرکھا اور پھر کر کے ایک ورژن بنایا اور باقی سب کو جلا دیا۔ یہ جو ہے یہ آپ کے اپنی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، اپنی ہسٹری ہے، یہ آپ کی ہسٹری میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے، اور یہ جو قرآن آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو عثمانی قرآن کہا جاتا ہے یا عثمان غنی کا ورژن۔ تو اب سوال میرا یہ بنتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو ورژن انہوں نے اپروو کیے تھے وہ ایگزیکٹلی وہی تھے جو آپ کے نبی کے زبان سے نکلے تھے، یا انہوں نے اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس یاداشت کو، اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے ان ورژنس کو، ان آیتوں کو، ان چیپٹرز کو، ان سورہ کو جو ہے وہ کمپائل کیا اور ان کو کہا کہ ہاں یہ ہم نے دیکھی، اپنے سنی اپنے کانوں سے، تو یہی ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ لوکا نے کیا کیا تھا، انہوں نے انہی سارے رسولوں سے ملاقات کر کے وہ جو ساری جو سٹوریز تھیں جو کہ فریگمنٹس کی شکل میں، کسی کے پاس جو ہے وہ کچھ انجیل کا حصہ تھا، کسی کے پاس کچھ تھا، تو انہوں نے اس کو کمپائل کر کے ایک کمپلیٹ بک میں پیدائش سے لے کر، بلکہ پیدائش سے پہلے کے واقعات بھی، یعنی یوحنا جو بپتسمہ دینے والا جن کو آپ یحییٰ کہتے ہیں، ان کی پیدائش زکریا نبی کے سے شروع کر کے تو مسیح کے جی اٹھنے تک کے سارے واقعات کو سب رسولوں سے کنسلٹ کر کے، جو ان کے 12 شاگرد تھے، اور ان سے ڈبل چیک کر کے کنفرم کر کے کہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسی چیز بیچ میں نہیں ہونی چاہیے جو کہ کسی نے اپنی طرف سے لگا لی ہو۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ جو ہے وہ تسلی ہے، ہمیں اس وجہ سے یہ کانفیڈنس ہے کہ یہ انجیل جو لکھی گئی وہ لوکا نبی نے اس کو ترتیب دیا، جیسے عثمان غنی نے آپ کی کتاب کو ترتیب دیا، اور کنسلٹ کن سے کیا؟ جن کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعات ہوئے، جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اور لکھا کہ جو کچھ پھر وہ کیا گیا، اور جو خادم ہیں تو ان کو پھر کر کے، تو ان کے وسیلہ سے یہ ساری باتیں، جیسے مقدسہ مریم کا واقعہ ہے ایگزامپل کہ جبرائیل آئے تو مقدسہ مریم سے انہوں نے بات کی، کیونکہ مقدسہ مریم زندہ تھی تب، تو یعنی سب سے وہ انفارمیشن لے کے تو ان کو ترتیب وار لکھ دیا۔
اس میں الہام ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، کیونکہ جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مسیح کو کہتے سنا، جو مسیح پر اترا وہ دیکھتے ہوئے کرتے ہوئے سنا، تو وہ الہام کی باتوں کو صرف ترتیب دے دیا۔ تو اگر آپ اس پہ ڈاؤٹ کریں گے تو پھر ہم بھی آپ کی کتاب پہ ڈاؤٹ کریں گے، کیونکہ اگر آپ کے مطابق ایک خلیفہ کو آپ کے خدا نے یوز کیا کہ وہ کمپائل کرے اور اس کے اوپر یہ ذمہ داری رکھی گئی، تو اسی طرح ہمارے ایک ایسے جو شاگرد کو یوز کیا گیا جس نے بڑی ذمہ داری سے، روح کی ہدایت سے، الہام کی ہدایت سے وہ کام کیا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو تیموتھیوس کے خط میں غالباً لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے۔ آمین۔ یہ کلام مقدس کے اندر لکھی ہوئی بات ہے، اور ہر ایک صحیفہ جو ہے خدا کے الہام سے لکھا گیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ شروع سے لے کے آخر تک تمام خدا کا الہام ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کے لیے ہم شکر گزار ہیں بھائی، آپ نے جو ہے سوال کیا، اور بھی کسی کا سوال ہو تو ہمارا نمبر ہے +1 585 542 5900۔ آپ ضرور ہمیں کال کیجئے، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں زندگی ٹی وی کی اسکائپ آئی ڈی زندگی ٹی وی ہے، اس پہ بھی کال کر سکتے ہیں، ان نمبروں پہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ آپ کے اسکرین پہ لوکل نمبرز بھی آ رہے ہوں گے، آپ ان پہ بھی کال کر سکتے ہیں، اور ہمیں آپ فیس بک پہ بھی اپنا جب ہم یہ لائیو جا رہا ہے وہاں بھی اپنا سوال آپ ہمیں لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ اگر کلام کی واقعی جو ہم بات تحقیق و تفتیش کی کر رہے تھے، اگر آپ وہ کریں گے تو آپ ضرور سچائی تک پہنچیں گے، اور کلام کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ڈاکٹر تحسین، آگے بڑھتے ہوئے میں دیکھتا ہوں جب یہ اچھے طریقے سے ایک بات آگے چلتی ہے، 17ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس ان میں سے بتیرے ایمان لائے اور یونانیوں میں سے بھی عزت دار عورتیں اور مرد ایمان لائے۔ اور یہ جو ورڈ ہے، مطلب کہ خدا کا کلام جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں ایک زبردست تلوار کی مانند تھا، اور جیسس از دا سیویئر، یہ ان کا پیغام تھا، خوشخبری کا پیغام وہ دنیا تک لے کے جا رہے ہیں، دنیا کو وہ پہنچا رہے ہیں۔ اور اب ہم یہاں پہ آگے دیکھتے ہیں، لیکن شیطان جو ہے وہ، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہر دور میں سچائی کا مخالف رہا ہے، مسیحت کا مخالف رہا ہے، اور مسیحت کے خلاف ہی سارے مذاہب بھی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور لیکن ہم جب یہاں دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول اتھینے میں، تو یہاں پہ لکھا ہے کہ بہت زیادہ جو تھے نا بت پرستی، یہ جو شہر تھا، اس میں پڑھ رہا تھا کہ about 30,000 بت نصب تھے، اور اتنی زیادہ تعداد میں خداؤں کو مانتے تھے۔ اور یہاں پہ جو ہے خاص طور پہ لکھا ہوا ہے، جو 18ویں آیت میں دیکھیں اگر ہم، اور لکھا ہوا ہے کہ چند اپکوری اور ستوسیکی فلسفس اسے مقابلہ کرنے لگے۔ اور یہ جو تھے خاص طور پہ اس پہ جو ذکر اکبوری جو ہیں، یہ شکم پرست لوگ تھے، عیش پسند لوگ تھے، کہتے تھے کھاؤ پیو اور عیش کرو۔ اور یہ دوسرے جو ہیں ستوسیکی، یہ جو تھے فلسفی جو تھے زینو کے پیروکار تھے، اور اس کی تعلیم تھی کہ آدمی کے جذبات سے خالی، وہ کہتے تھے کہ آدمی کو جذبات نہیں رکھنے چاہیے، جذبات سے خالی رہنا چاہیے، دکھ اور خوشی کا کوئی اس کو نہیں ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے۔ اور وہ ایک عجیب ہی کوئی نئی تعلیم دیتے تھے۔ اور اس طرح سے یہ جو دونوں گروپ تھے، اب اٹھے ہیں، ان کے خلاف اٹھے ہیں، اور یہ ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے لکھا ہے کہ وہ ان کو اب اٹھا کے جب ان سے 3 ہفتے تک بحث کر رہے تھے، تو وہ اریوکپس میں ان کو لے گئے۔ اریوکپس جو جگہ ایک بہت خاص ان کی، ایک تو یہ جسٹ لائک سپریم کورٹ ان کا ایک ادارہ تھا، اور لیکن اس میں ایک بہت بڑا وہ پہاڑی سے علاقے کو کاٹ کے انہوں نے بنایا ہوتا تھا، جس میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، اور بہت لوگ آ کے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور وہاں ان کو لے گئے۔ اور اب اصل بات اب یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ اب وہ بہت بڑی بات، بہت بڑی جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، اور یہاں پہ ایک ساری ان کے جتنے بھی مین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ پالوس رسول جو ہے
وہ اب ان کو بیان کرتا ہے. اور وہ میں سمجھتا ہوں جو اسٹریٹجی یوز کرتا ہے وہ بڑی زبردست ہے. اور یہ اسٹریٹجی ہمیں سکھائی بھی گئی تھی گائے انسٹیٹیوٹ کی ٹریننگ میں بھی کہ جہاں پہ وہ مانتے ہیں چیزوں کو وہاں سے شروع کریں, ایگریمنٹ سے شروع کریں. تو یہ یہاں سے بالکل ایگزیکٹلی وہ یہی کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم بڑے خدا کو مطلب کہ اپنے دیوتاؤں کو ماننے والے ہو, تم ریلیجس لوگ ہو, تم مطلب اپنے دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے ہو, قربانیاں چڑھانے والے ہوں. اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح میں نے شہر میں دیکھا کہ مطلب کہ وہ خاص طور پہ اس کو بتا رہا ہے ان کو کہ ایک ایسے میں نے جگہ پہ میں گیا ہوں جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ آلٹر ایک بنا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے. تو یہ جو ہے اگر بلکہ آپ اس کو پڑھ دیں اس سے پہلے کہ پڑھیں میں تھوڑا سا اس پہ میں بھی تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو فیلسوف ہیں جو آپ نے صحیح لفظ یوز کیا فلاسفرز کی بات ہو رہی ہے, تو اسی سے لفظ فیلسوفی نکلا ہے جو کہ کلسیوں کے خط میں جس میں کہتا ہے کہ کولوسینس چیپٹر 2 اس کی 8ویں آیت میں خبردار کوئی شخص تم کو اس فیلسوفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت دنیاوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں, نہ کہ مسیح کے موافق. تو یہ فلاسفرز ہیں اور گریک جو لوگ تھے, کیونکہ یہ ایتھینے میں جب آئے ہیں تو یہ ایتھنس کی بات ہو رہی ہے جو آج کل کے دور میں ایتھنز ہے, یونان کا جو یوں سمجھیں کہ ہیڈ کوارٹر ہے, یونان کا دارالخلافہ ہے, تو کیپٹل سٹی ہے. تو ایتھینے کے جو لوگ تھے جیسے ارسطو, سقراط, یہ بہت بڑے بڑے فلاسفرز تھے اور ان کی تعلیموں کو بڑا یہ لاجک اینڈ فلاسفی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی. تو یہاں پر اب پولس رسول کو ایک ڈفرینٹ چیلنج کا سامنا ہے. پہلے وہ یہودیوں کے ساتھ بات کر رہا تھا, وہ پرانے عہد کو لے کے چلتے تھے, کلام کو لے کر چلتے تھے. اب اس کے پاس کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ کہتا ہے جی جیسے یسایہ نے کہا تو انہوں نے کہا کہ یسایہ کون ہے, ہم تو کسی یسایہ کو نہیں مانتے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈفرینٹ وے میں بحث ہو رہی ہے. اور پولس رسول کو جو خدا نے نالج دیا, پولس رسول کو جو خدا کے پاکرو کی معموری کے وسیلے سے نالج ہے, یہاں پر اب وہ کام آئے گا. اور یہاں پر یہی ہوا کہ لکھے نا کہ یسوع اور قیامت کی خوشخبری دیتا تھا. اور ایک چیز بڑی زبردست لکھی کہ لکھے کہ شہر کو بتوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس کا دل جل گیا, بہت وہ رنجیدہ ہو گیا اور غصے میں آ گیا. اور اس نے یعنی کہ اب ان کو بت پرستی کے حوالے سے وہ میسج دینا چاہ رہا ہے. اور ریزن یہ ہے کہ یہ جو گریک لوگ تھے یہ آفٹر لائف کے اوپر بہت اسٹرانگلی ایمان رکھتے تھے. اب یہودیوں میں صدوقی نہیں تھے مانتے, فریسی مانتے تھے, لیکن گریک لوگ جو ہیں یہ آفٹر لائف اور ان چیزوں کے اوپر بہت تحقیق میں رہتے تھے. تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ آفٹر لائف ہے کیا, قیامت کے بعد کی زندگی کیا ہے. تو وہ آبویسلی کافی اندازے لگاتے تھے, کافی متس وہاں پہ بنی ہوئی تھیں. تو یہ بیسیکلی یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور جب وہ گئے ہیں تو اریوپگس کا جو ایریا ہے اس میں کھڑے ہوتے ہیں, تو پولس رسول نے وہ دیکھ لیا تھا کہ ان کے معبود تھے اور ایک چبوترا خالی تھا, اس پہ کوئی بت نہیں تھا, تو اس پہ لکھا ہوا تھا نامعلوم خدا کے لیے. تو اس نے ان کے نالج کو ایز اے ریفرنس پوائنٹ اس کے لیے یوز کر لیا. اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا اس پوائنٹ پہ, لیکن اس سے پہلے آگے جاتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے اس میں, اب دیکھیں وہ جو اس کو کہہ رہے ہیں 19ویں آیت میں, ہم کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ نئی تعلیم جو تو دیتا ہے کیا ہے. اب یہ شاگردوں کو کہا جا رہا ہے, یہی بات یسوع مسیح کو بھی کہی گئی تھی. اگر آپ متی کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے پہلے باب 27ویں آیت میں, مرکز کی انجیل میں, اور لکھا ہے کہ اور سب لوگ حیران ہوئے اور آپس میں یہ کہہ کر بحث کرنے لگے کہ یہ کیا ہے, یہ تو نئی تعلیم ہے. وہ ناپاک روحوں کو بڑی اختیار کے ساتھ حکم دیتا ہے اور وہ اس کا حکم مانتی ہیں. اور پھر 22ویں آیت اسی پہلے باب کی 22ویں آیت کہتی ہے اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران ہوئے. تو یسوع مسیح جب تعلیم دیتے تھے یہ اس وقت بھی ان کا یہی ایک ریئیکشن تھا, اور ان کی آبزرویشن بھی تھی, ریئیکشن بھی تھا کہ تو ہمیں نئی تعلیم مل رہی ہے, نئی باتیں ہو رہی ہیں. اور اب ہم جو آپ نے پوائنٹ اس کا کہا ہے, ایکچولی جب یہ شہر میں گھوم رہا تھا, یہ شہر میں پھر رہا تھا, تو یہ نامعلوم خدا کے لیے اس کی ایکچولی بیک گراؤنڈ ہسٹری یہ ہے جو ہمیں اسی گائے انسٹیٹیوٹ ٹریننگ میں ساری پڑھائی گئی تھی, کہ اس جگہ پہ جو ہے اس شہر میں, اس ملک میں ایک بہت بڑا پلیگ آیا تھا, مطلب وبا پھیلی تھی. اور اس کی جو تھی, جس ہمارے یہاں پینڈیمک ابھی آیا, اور کہتے ہیں کہ اتنی بڑی وبا تھی کہ
ہر روز سینکڑوں لوگ مر رہے تھے، تو یہ ہر بت کے آگے جا کے قربانیاں چڑھا رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے کہ وبا چلی جائے. تو جب سب جگہ سے فیل ہو گئے تو پھر انہوں نے ایک اور قربان گاہ بنائی، اور اس قربان گاہ پہ انہوں نے لکھا کہ نامعلوم خدا کے لیے. اور یہ وہ ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ فیکٹ ہے کہ اس وقت انہوں نے اس کے آگے قربانی چڑھائی اور روئے اور چلائے کہ تو جو کوئی بھی ہے خدا، تو ہمارے یہ وبا ٹال دے. اور وبا ٹل گئی. تو وہ آج تک اس چیز کو وہ مانتے ہیں، اس کی ہسٹری میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ نامعلوم خدا کے لیے. تو یہ بڑے اچھے طریقے سے اب جو ہے پالوس استعمال کر رہا ہے اس ویپن کو. وہ کہتا ہے تم جس نامعلوم خدا کے حضور قربانی چڑھاتے ہو، میں تمہیں اسی جو ہے خدا کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو یسوع مسیح ہے. آپ بلکہ اس کو تھوڑا سا پڑھ دیجیے 22 سے 30 آیت تک، اور پھر اس پہ بات کیجیے. بالکل، یہ بالکل انہوں نے، چونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہمیں انوکھی باتیں سنا رہا ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ان سے ہمیں کیا غرض ہے، یعنی کہ ہمارا کیا ریلیشن ہے، کیونکہ ان کے لیے جو ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ چیزیں تھیں، ڈفرینٹ تعلیم تھی. اور لکھا ہے کہ اتھینوی اور پردیسی جو وہاں پر بیٹھتے تھے اس ایریا میں، وہ جو ان کی محفل تھی، تو صرف نئی نئی باتیں کہنے سننے اور کسی کام نہیں کرتے تھے، صرف سٹوری ٹیلنگ کرتے تھے. تو لکھا ہے کہ پالوس نے کھڑے ہو کر بیچ میں کہا کہ اے اتھینے والو، میں دیکھتا ہوں کہ تم ہر بات میں دیوتاؤں کے بڑے ماننے والے ہو. چنانچہ میں نے سیر کرتے اور تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پر لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے. بس جس کو تم بغیر معلوم کیے پوچھتے ہو، میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں. جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھ سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے. اس نے ایک ہی اصل سے آدمی کی ہر قوم تمام روئے زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی، تاکہ خدا کو ڈھونڈیں، شاید کہ ٹٹول کر اسے پائیں. ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور پھرتے چلتے ہیں اور موجود ہیں. جیسا کہ تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں. بس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر سے اور ایجاد سے گھڑے گئے ہوں. بس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ توبہ کریں، کیونکہ اسی نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا ہے، اور اسے مردوں میں سے زندہ کر کے یہ سب پر بات ثابت کر دی ہے. اور باقی آخری آیتیں بھی پڑھ لکھے کہ جب انہوں نے مردوں کی قیامت کا سنا تو بعض ٹھٹھا مار کر کہنے لگے، اور بعض نے کہا یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے. اسی حالت میں پالوس ان کے بیچ سے نکل گیا، مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور ایمان لے آئے. ان میں سے دیونسیوس ایریوپیکس کا ایک حاکم اور دمرس نامی ایک عورت تھی، اور بعد اور بھی ان کے ساتھ تھے. بالکل. اب یہ جو شروع میں آپ نے جتنا پڑھا ہے واقعہ، یہ سارا ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پوری ایک تفصیل وہاں پہ ہمیں مل جاتی ہے کہ یہ سارا کیا کچھ وہاں ہو رہا تھا. اور اس میں بائبل مقدس میں خاص طور پہ جب ہم اسے دیکھتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سیر کرتے وقت تمہارے معبودوں پر غور کرتے وقت ایک ایسی قربان گاہ بھی پائی جس پہ لکھا تھا نامعلوم خدا کے لیے. اور اس تعلق سے میں نے ابھی آپ کو بیان کیا. اور وہ کہتا ہے کہ جس خدا نے دنیا کو اور اس جہان کی سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ آسمان اور زمین کا مالک اور ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا. اب وہ ان کو ایک ان کے مائنڈ سیٹ کو بتوں سے ڈانٹ کے اس طرف لا رہا ہے کہ خدا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جس نے کل کائنات کو بنایا ہے، یہ بت نہیں ہے. اور یہ وہ جن کی تم آگے قربانیاں چڑھاتے ہو، یہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں خدا ہے، یہوہ خدا ہے. اور پھر وہ آگے یسوع مسیح کو انٹروڈیوس کراتا ہے کہ توبہ کی جب وہ بات کرتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کمپلیٹ ان کا جو ہے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ایک سلولی ایک بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہے. اور یہاں پہ خاص طور پہ جب دیکھیں وہ یہودی جا کے سیناگوگز میں یا عبادت خانوں میں بات کرتا ہے تو ہمیشہ وہ پرانے عہد کی کوئی مثالیں دیتا ہے. لیکن یہاں وہ پرانے عہد کی مثالیں نہیں دے رہا ہے، وہ ان کو فلسفی، کیونکہ ان کا ذہن ہے. اور خاص طور پہ یہاں یہ ان کو کہتا ہے کہ تمہارے شاعروں میں سے بعض نے کہا کہ ہم تو
اس کی نسل بھی ہیں. اب مطلب کہ اس کو اس گریک جو کلچر کے اوپر ایک تعلیم بھی وہ رکھتا ہے, مطلب کہ اس نے پوری اس کو عبور ہے ان کے اوپر. اب وہ گریک کلچر کی بات کر رہا ہے, ان کے شاعروں کی بات کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کسی بھی خادم کے لیے, کسی بھی اچھے بہت لرنڈ پالوس جو ہیں ہر ایک کلچر میں جاتے ہوئے اس کو سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لکھا ہے کہ ظاہر ہے کچھ لوگ تو مخالف ہوں گے ہی ہمیشہ, لیکن کچھ لوگ ایمان لائے, اور جو بھی آپ نے نام پڑھا تھا وہ اس میں سے وہ بعد میں جو ہے ایتھنز کا پاسٹر بھی بنا, وہ ہاں وہ اس کلیسیا کا وہاں پاسٹر بھی بنا. آپ بالکل, میں اس پہ جو ہے نا تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں, ایڈ کیجیے, کیونکہ یہاں پر پالوس رسول جیسے آپ نے کہا نا یہ فلسافیکل ڈسکشن یہاں پہ شروع کر دی ہے. اور یہ جو لوگ ٹھٹھا مارنے لگے تھے یہ وہ لوگ تھے جس کے لیے آپ نے بھی لفظ شکم پرست یوز کیا تھا, کہ جو دولت مند شکم پرست اور یہ جو بہت زیادہ عیاش لوگ تھے تو یہ کیوں ٹھٹھے مارنے لگے. اور انہوں نے کہا جی صرف بعد سنیں گے جی گل تسی جڑی گل کر رہے ہو, کیونکہ پالوس رسول مرنے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی باتیں کرنے لگ گیا. تو وہ چونکہ نہ وہ موت کو سوچتے تھے سیریسلی, نہ وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ تھے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ ٹھٹھے بازی کی, اور دے شوڈ کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان سچ تھنگ. کیونکہ یہ جو بیٹھک ہے, محفل ہے, یہ نئی نئی تعلیمیں, نئی نئی چیزیں, نئی نئے فلسفوں کو سننے کے لیے تھیں, لیکن پالوس کے فلسفے کو انہوں نے بالکل ریجیکٹ کر دیا. لیکن پالوس رسول نے جو بات زبردست کی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تم اس کو جو کہہ رہے ہو کہ ہمارا خالق ہے, لیکن پھر بعد میں اس کے جلال کو تم کمتر کرتے ہو جب سونے چاندی اور روپے کے ساتھ اور جو ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, ہنر اور ایجاد ہیں, اس کو گھڑ کے کہتے کہ یہ معبود ہے. تو یہ تو پھر اللاجیکل بات ہے نا. تو پالوس نے ان کے لاجک کو ایک لاجک کے ذریعے سے ڈیفیٹ کیا وہاں پہ. اور ایک دوسرے طریقے سے وہ ان کو, کیونکہ اب وہ ایسی جگہ پہ ہے جیسے آپ نے بتایا کہ وہ سیکولر ایک پلیس ہے جہاں پہ وہ آئے ہوئے ہیں وہ سے, لیکن وہ ان کو جو 10 حکم ہے اس میں جو دوسرا حکم کی طرف اشارے میں لے کے جا رہا ہے, اشارتاً وہاں لے کے جا رہا ہے. خروج کی کتاب 19ویں باب میں اگر آپ 3, 4, 5 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تو میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا, تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, اور نہ کسی چیز کی صورت بنانا, اور نہ تو ان کے آگے سجدہ کرنا, نہ ان کی عبادت کرنا. تو وہ ٹیکنیکلی اب وہ ایک وہ لفظ دوسرے استعمال کر کے ان کو یہ دوسرے حکم کا جو خدا کا حکم ہے وہ بھی بتا رہا ہے. اور پھر وہ آگے جا کے جو خوبصورت بات اس نے کی ہے وہ کہتا ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو, خدا کو ڈھونڈو. اعمال 17 باب عیسوی کی 27 میں لکھا ہے, اور خدا کو ڈھونڈیں. وہ ان کو کرے کہ خدا کو تلاش کرو. اور پھر آگے وہ اسی آیت میں کہتا ہے 27ویں آیت میں ہی کہ ہر چند کہ وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں ہے. وہ مطلب کہ وہ ان کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے, خدا ہر جگہ موجود ہے, اور خدا کو ہمیں صرف ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. آپ یہاں پر جیسے پالوس رسول نے یوز کیا, میں ایک obviously I'll not tell the name of the movie, but ایک ڈائلاگ مجھے وہ یاد آتا ہے. سچویشن ایسے تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ کہیں دوسرے سیارے سے آیا ہوا, تو وہ جو مذہب کے جو لوگ ہیں, مذہب کے ٹھیکیدار ہیں, ان سے ان کے معبودوں کے بارے میں کویشچنس کرنے شروع کر دیتا ہے. تو جب وہ ہندوؤں سے بات کرتا ہے تو وہ افینڈ ہو جاتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بھگوان کی رکشا کرنا آتا ہے. اور جب وہ مسلمانوں سے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخ ہے, اور ہمیں اپنے اللہ کی اور اپنے رسول کی حرمت کی حفاظت کرنا آتا ہے. تو اس نے ایک بڑا ویلڈ کویشچن کیا, اس نے کہا کہ تم خدا کی حفاظت کرتے ہو کہ خدا تمہاری حفاظت کرتا ہے. اے ویری ویری گڈ پوائنٹ جو مجھے لگا کہ مثلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مخلوق کہے کہ ہمیں اپنے خالق کی حفاظت کرنا آتا ہے. تو یہاں پر وہ بیسیکلی لاجک کو وہ یوز کر رہا ہے کہ جسے تم خدا کہتے ہو تو اس کو تو جیب میں لیے پھرتے ہو, اس کو تم خود بناتے ہو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ جائے, تو اس کا مطلب تمہارا خدا اتنا بے حس ہے اور اتنا لاچار ہے. تو اس نے وہاں کے جو بتوں کو نفی کر دیا. تو یہ جو لوگ وہاں سے گئے ہیں جو نہیں مانے, ان کے لیے ڈبل جیپرڈی تھی, کیونکہ ایک تو ان کا جو مذہب تھا وہ بالکل زیرو ہو گیا, دوسرا یہ تھا کہ وہ ان کا جو رہن سہن تھا وہ چیلنج ہو گیا کہ بھائی ایسے ہم روٹیاں بند کرا رہے تھے. سوال ہے, چھوٹا سا سوال ہے لیکن بات بڑی ہے اس میں. یسوع مسیح نے ہمیں کن کن مختلف باتوں سے نجات دی ہے؟ تو میرے بھائی یا بہن جو بھی آپ ہیں, یسوع مسیح کی جو ہے سب سے زیادہ فوکس ہی توبہ اور نجات پہ رہا ہے,
اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا اپنی منادی کے شروع میں کہا تھا پس توبہ کرو. پہلی بات یہ ہے کہ توبہ کرنا یعنی کہ اپنی پرانی زندگی اور پرانے سارے کاموں کو اپنے اندر سے نکال کے اب نئے طور پہ خدا کے پاس آنا ہے. اور نئے طور پہ جب خدا کے پاس آنا ہے تو یسوع مسیح کو نجات دہندہ، یہی وہ واحد راستہ ہے، یہی وہ طریقہ ہے کہ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے کہ اس نے میری خاطر، میرے گناہوں کی خاطر اس نے اپنا آپ صلیب پہ قربان کر دیا، اور اس نے میرا عفظی بن گیا، میرے گناہوں کی اس نے نجات کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جاتا ہے. ڈاکٹر تحسین آپ اس پہ ضرور بات کیجیے. بائبل رومیو کا خط 3 چیپٹر میں اس کا آئی تھنک 27ویں آیت ہے، لکھا ہوا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. تو نجات جب ہم سوچتے ہیں کہ جی اس چیز سب سے جو مقدم چیز ہے جس سے خدا نے ہمیں نجات بخشی، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سٹیٹس تھا، جو رشتہ ٹوٹ گیا تھا باپ سے، کیونکہ جب آپ نے آدم کو اور حوا کو پیدا کیا تھا تو اپنے بہشت میں، اس فردوس میں، اس باغ میں رکھا تھا اپنی حضوری میں، لیکن جیسے گناہ کیا تو وہ رشتہ ٹوٹ گیا. اچھا، روٹ کاز یہ تھا، اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئیں، جیسے گناہ ایڈ ہو گیا، موروثی گناہ، قرض ایڈ ہو گیا، یعنی لعنتیں، اس کے بعد موت جو ہے ہم دیکھتے ہیں، یہ سب چیزیں امپیکٹ کے طور پر ایز این آؤٹ کم جو ہے وہ ایڈ ہوئیں. ہمیں جو نجات بخشی ہے وہ اس لا تعلقی سے نجات بخشی ہے، اس ایسے اسٹیٹس سے جس میں ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں تھا. تو سب سے پہلا کام یہ ہوا. تو جب آپ جیسے لکھے نا کہ جب بادشاہی آتی ہے تو پھر ساری چیزیں ریسٹور ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں موت سے بھی نجات بخشتی ہے، کیونکہ مردوں میں سے جی اٹھے، ہم نے بھی ریزریکشن سیلیبریٹ کیا. گناہ سے، اور اس کے بعد موروثی گناہ جو ہے، جو نسلی لعنت ہے بلڈ کے اوپر، جو بلڈ لائن میں سارے چل رہے ہیں، بیماریوں سے، تو پھر لسٹ گوز آن اینڈ آن. وہ تمام چیزیں جو گناہ کے باعث انسان کی زندگی میں آتی ہیں، ان سب سے نجات بخشی. تو ہم ان کو مارجنلائز نہیں کر سکتے. ایک یعنی سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اب نجات پا کے واپس خدا کے ساتھ رشتے میں. اور یہی وہ پالوس جو ہے ان کو اب کہہ رہا ہے، جہاں ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں بالکل. اور پالوس رسول کو 30ویں آیت میں یہ کہہ رہا ہے توبہ کریں، اور سب آدمی، ابھی اس کو یونیورسل میسج ہے یہ، سب آدمی، اور ہر جگہ لکھا ہوا ہے اس آیت میں کہ ہر جگہ توبہ کریں. اور اس کا پہلے حصے میں لکھا ہے اور جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی، یعنی یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کے وقت جو تھے وہ ایک طرح کے جہالت کے وقت تھے. خدا صبر کیے ہوئے تھا، خدا ابھی تک جو ہے اپنی عدالت کو نہیں لا رہا تھا. لیکن یسوع مسیح کے آنے کے بعد، نجات کا کام ہو جانے کے بعد، اب جو عدالت ہے وہ کنفرمڈ ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اور وہ وقت خدا ہی جانتا ہے. لیکن وقت کلام میں بتا دیا گیا کہ عدالت ہوگی، یسوع مسیح آئیں گے اور عدالت کریں گے. اور لکھا 31ویں آیت میں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مقرر کیا، اور مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے. مردوں میں سے کون جلایا گیا تھا؟ یسوع مسیح. یسوع مسیح کی معرفت ہے. کلام کہہ رہا ہے یہ خدا کا بندہ پالوس اب ان کو لے آیا اس جگہ تک کہ تمہاری نجات کہاں پہ ہے. اس سے بڑے رگبس میں وہ اب وہاں پہ سب سے عالم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کا گریٹ کورٹ بھی اس کو ورڈ کے لیے یوز ہوتا ہے، سپریم کورٹ بھی کہا جاتا ہے. اور وہ لوگ بھی بیٹھے، اور شہر کے اور لوگ بھی دنیا آ کے بیٹھی ہوئی ہے. اور اب وہ اس جگہ تک ان کو لے آیا کہ ایک شخص کے وسیلہ سے جو بھی سوال تھا نجات کا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جس کو اس نے منصف مقرر کر دیا ہے، جس نے عدالت کرنی ہے، جس کو اس نے مردوں میں سے جلایا، اسی کے وسیلہ سے جو ہے وہ عدالت ہوگی. اور آگے میں ایک بات کہہ کے پھر آپ کو دوں گا. اب 32 کہ کچھ بعض لوگ ٹھٹھا کرنے لگے، جو آج بھی بعض لوگ ہیں جو ٹھٹھا کرتے ہیں، آج بھی بعض لوگ شاید اس وقت بھی کچھ ہنس رہے ہوں گے. لیکن لکھا ہے کہ اس میں مگر چند لوگ، 33 میں لکھا ہے مگر چند آدمی اس کے ساتھ مل گئے اور ایمان لے آئے، اور ان میں سے دیونسیس اور رگبس کا حاکم دمسرس نامی ایک عورت بھی تھی، وہ بھی تھی. اور یہ روایتاً جو میں نے بتایا تھا کہ یہ شخص جو حاکم تھا اس جگہ کا، وہ ایتھن میں، اس جگہ اتھینے میں بعد میں وہ پاسٹر بھی بنا. آپ اس پہ ضرور دیکھیں. اینڈ آف دا ڈے سب سے بڑی بات یہ ہے، اریوپگس جو جگہ ہے، جو ان کا بحث و مباحثے کا اکھاڑا سمجھ لیں وہ ہے.
تو اس کا حاکم مان گئے. باقی چلے کہنے نا تھلے والے بندے نہیں کہہ رہے. وہ جو مین بندہ ہے, وہ جو ان کا ہیڈ تھا, جو ان کا استاد تھا, جو ان کا سب سے بڑا لیڈر تھا, وہ ایمان لے کر آ گئے. تو ایک طرح سے سمجھیں کہ کنگ لے آئے تو پھر باقی لوگ تو ایسا ایسا, اور اسی لیے وہ پھر پاسٹورل خدمت میں بھی آئے. دمرس نام کی ایک عورت تھی اور تھوڑے سے اور لوگ. یہاں پر ایک لفظ آدمی یوز ہوا ہے. بہت سارے لوگ کئی دفعہ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں, مسلمان بھائی بھی, کہ بھائی یسوع کو یہاں پر آدمی کیوں کہا گیا ہے, یہ تو انسان کی بات ہو رہی. تو بیسیکلی پالوس رسول ایک چیز یہاں پر بات جان بوجھ کے انہوں نے یسوع مسیح کی جو ہیومن سائیڈ ہے, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ اور پرفیکٹ مین, کامل خدا کامل انسان. تو یہاں پر یسوع مسیح کی جو ہیومن سائیڈ ہے, کیونکہ لوکا کی انجیل میں بھی یہی تھا کہ یسوع مسیح کی جو ہیومن سائیڈ تھی, یعنی یوسف کا نسب نامہ وہاں پہ لے پالک ہونے کے وسیلہ سے بتایا گیا. اچھا, پالوس رسول ان کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہے, کیونکہ اگر وہ تثلیث جیسی گہری بات ادھر کر دیتے ہیں تو انہوں نے سوچنا تھا کہ شاید یہ ملٹیپل گاڈس کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے پالوس رسول نے یسوع مسیح کی ہیومن سائیڈ یا جو انسانی قربانی اور انسانی سائیڈ کو پیش کیا, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ انسان کے وسیلہ سے جو نجات ہے اس کا میننگ کیا ہے. کیونکہ کفارہ اور یہ چیزیں جو ہے یہ ان کے لیے ایلین کانسیپٹ تھے. تو اس لیے پالوس رسول نے یہاں پر آدمی کا لفظ یوز کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پالوس رسول یسوع مسیح کو صرف مین یا ہیومن مانتے تھے. اوبویسلی وہ تو خدا کے طور پر اس کو مانتے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے وہ ٹیکٹیکلی انہوں نے ایک پارشلی ایک ٹروتھ جو ہے وہاں پر شیئر کی ان کے ساتھ. تو بہرحال جو چیز یہ ہے کہ جب کلام آتا ہے, میں یہ کہوں گا جب کلام آتا ہے تو ایمان جو لے آتا ہے, جیسے ڈاکو تھا, اس نے آخری دموں پر, اس کے میرے خیال تھوڑے سے ہی سانس رہ گئے تھے, لیکن اس نے اس وقت ایمان لے آیا تو اس کے لیے نجات کا باعث ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ خدا آپ کو بار بار, ہم سب کو بار بار یہ موقع دیتا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں, ہم اپنی زندگیاں خدا کے حوالے کر دیں. اور یہاں پر انہوں نے کیا, اور جو ٹھٹھا اڑا رہے تھے اب ان کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے دنیا میں, اور وہ مر مٹ گئے. لیکن جو خداوند میں آ جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کی زندگی کو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین, تھینک یو, گاڈ بلیس یو. اور آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ یہ وقت یہاں پہ لفظ جو آدمی لکھا ہے, اور یقیناً خدا تو نہ مر سکتا ہے نہ اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے. یسوع مسیح کی قربانی ایک کامل آدمی ہوتے ہوئے, ایک بشر ہوتے ہوئے ہوئی تھی, اور اس بشر کو جو زندہ کیا گیا, وہ جس نے قربانی دی, کامل اور کافی قربانی دی, جس کا بے عیب خون تھا, جس کے اوپر تمام حاکموں میں, چاہے وہ یہودی حاکم تھے یا رومی حاکم تھے, انہوں نے جرم ثابت کرنا چاہا. ہم نے پچھلے پروگرام میں یہ بات کی تھی, لیکن کوئی اس میں جرم ثابت نہ کر سکا, کیونکہ وہ کامل شخص. اور عبرانیوں کا مثلا کہتا ہے کہ وہ ہماری طرح تمام باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اور یقیناً یہ وہ اس کی بشریت کی ذکر ہے, اور بشریت میں جو موت آئی اسی کو زندہ کر کے خداوند نے یہ ایک بڑا کام کر دیا, اور مجھے اور آپ کو بھی فتح مند ٹھہرا دیا, اور ہم ایک فتح مند زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اس زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان کر اس کے کلام کی باتوں پر ایمان رکھے, اور اس کے سارے کفارے کو قبول کر کے جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے وہ راستہ جو نجات کا راستہ ہے, جو ہمیشہ کی زندگی کا راستہ ہے, وہ ہمارے لیے تیار کر دیا جاتا ہے. اور یقیناً آج بھی خداوند یہی چاہتے ہیں کہ اس نجات کے راستے کو, ہمیشہ کی زندگی کے راستے کو تیار کیا جائے, اور ہمارے لیے وہ راستہ کھول دیا جائے, تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہوئے ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں, اور ہم اس ہمیشہ کی ہلاکت سے صرف اور صرف اسی وقت بچ سکیں گے جب ہم اس پر ایمان لے آئیں گے. اس پہ ایمان لانا یعنی جس نے کہا کہ میں کل آج ابد تک یکساں ہوں, اس پر ایمان لانا جس نے کہا تھا کہ میں نے اپنا بیٹا دنیا میں اس لیے بھیج دیا. لکھا ہے یوحنا 3:21 میں, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور وہ ہمیشہ کی زندگی آپ کو ایمان کے وسیلہ سے, یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے وسیلہ سے مل سکتی ہے. اور یہی وہ پیغام ہے جو وہ اس قربان گاہ پہ, جس کے لکھا ہوا تھا کہ غیر
جو ہے نامعلوم خدا کے لیے، تو وہاں پہ پالوس دے رہا ہے، اور پالوس نے بڑا افیکٹولی پیغام دیا ہے کہ وہاں کا حاکم بھی جو ہے وہ خداوند یسوع پہ ایمان لے آیا ہے، اور وہ بعد میں وہاں کا خادم بھی بنا، پاسٹر بھی بنا، اور آج خدا آپ کو بھی لے سکتا ہے استعمال کرنے کے لیے، اپنے جلال کے لیے، اور ایک بڑی خدمت میں آگے لے جانے کے لیے۔ لیکن کیا آپ تیار ہیں؟ کیا آپ اپنا آپ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنا آپ اسے دینا چاہتے ہیں؟ تو ضرور کلام کی تحقیق و تفتیش کریں اور ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔